अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ रही है सर? जी आ रही है जी, बिल्कुल आ रही है। बस सर वो लाइव में फिर कोई ना कोई इशू तो आ जाता है। बार क्या जी जी आप। मैं अपने वसेब के दोस्तों को, वो हमारे दोस्त हमारे साथ हैं, हमारा वसेब सारा देख रहा है इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह। आज की हमारी जो मेहमान शख्सियत है, सुबह से मैं बता रहा हूँ और तारुफ भी करवा चुके हैं हम, डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब साहब। डॉक्टर साहब ने किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से डॉक्टरी की डिग्री ली, मेडिकल में पढ़े, मेडिसिन में। और उसके बाद मुझे नहीं समझ आती कि डॉक्टर का ख्वाब देखा, गांव से निकले होंगे, एफएससी की होगी, नंबर लिए होंगे, फिर जाके किंग एडवर्ड में कहीं दाखिला मिला। लेकिन किंग एडवर्ड को क्लियर करने के पास, वहां से डिग्री लेने के बाद फिर सीएसएस की तरफ चले गए। डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप जो एक ख्वाब होता है यहाँ हमारे पाकिस्तान में हम समझते हैं, तो वहां चले गए। और उसके बाद मुख्तलिफ इदारों पर और टॉप के ओहदों पर रहे। और उस उन तमाम ओहदों पर रहने के बाद मैं समझता हूँ कि जितने भी ओहदे डॉक्टर साहब को मिले, उन ओहदों से मेरे जैसा बंदा जर्नलिज्म में होने के बावजूद भी डॉक्टर साहब तक नहीं पहुंच सका और उनको नहीं पहचान सका। लेकिन अखुवत वहद एक ऐसा रास्ता बना, वसीला बना, जिसकी वसीले की वजह से मैंने डॉक्टर साहब को भी देखा, डॉक्टर साहब के काम को भी देखा। तब मुझे पता चला कि डॉक्टर साहब तो माशाल्लाह ये जो काम कर रहे हैं मखलूक खुदा के लिए और मवाखात की तर्ज पर जो काम इन्होंने शुरू किया हुआ है, लाखों करोड़ों लोगों की दिलों की धड़कन बन गए हैं। 10,000 से एक खातून की इमदाद करके कर्ज हसन की शक्ल में आज 1.5 अरब के करीब लोगों में कर्ज हसन की शक्ल में तकसीम भी किया और लाखों खानदानों को उनके पांव पे खड़ा करने की का वसीला बने डॉक्टर साहब। मैं बहुत ज्यादा हायल नहीं होना चाहता, ऐसी शख्सियत इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े ओहदों पर रहे, मैं वो भी नहीं गिनवाना चाहता। मेरी नजर में जो सबसे बड़ा ओहदा है वो अखुवत के सफर की दास्तान है। वो अखुवत जो मवाखात से शुरू हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान जो एक रिश्ता कायम किया और जो कुर्बानियों की एक दास्तान है 1400 साल पहले वाली, उसको दोबारा हमारे दरमियान, हमारी नौजवान नस्ल के दरमियान, हमारी आने वाली नस्ल को जो पैगाम डॉक्टर साहब दे रहे हैं, डॉक्टर साहब आप मेहरबानी करें अपनी कहानी, अखुवत की कहानी अपनी जबानी सुनाएं ताकि मेरा वसेब सुन सके। यहाँ कोई हमारा सब शौक यही होता है कि हम वो कहानी सुने कि आज का नौजवान देखे कि डॉक्टर साहब ने कहाँ से अपना आगाज किया और आज कहाँ पहुंचे, कैसे पहुंचे, और डॉक्टर साहब के ख्वाब क्या है, अखुवत का ख्वाब क्या है, आपका ख्वाब क्या है। बहुत मेहरबानी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमजद फारूक साहब, पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने वसेब के नाम से जो ये एक काम शुरू किया है, लोगों को हौसला देने का, उनको जस्तजू का रास्ता दिखाने का, उनके दुख और मसाइब जो हैं वो शेयर करने का, और फिर उनको मंजर आम पर लाने का, और मुआशरे की तामीर का और इस मुल्क की तामीर का। तो मैं इस पर आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने जहाँ भी गए आपने जहाद किया है, सच्चाई का अलम उठाया है और लोगों की आंखों से आंसू पूछे हैं। तो मैं आपको दिल की गहराइयों से दुआ पेश करता हूँ। दूसरी आपका बात, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने मुझे दावत दी कि मैं भी अपने ख्यालात, टूटे फूटी बातें आपसे करूं और आपके तवसत से उन लोगों तक पहुंचूं जो आपकी मोहब्बत के असीर हैं और वो हमारी धरती का मान है, हमारी मट्टी में रहते हैं और यहाँ पर मेहनत करते हैं। तीसरी बात यह है कि आपने कहा कि जी ये बड़े बड़े ओहदों पर रहे और जो लोगों का ख्वाब होते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं। मेरे लिए सबसे बड़ा ओहदा यह है कि मैं आप जैसे दोस्तों के दिल में रहता हूँ, और वो बीसियों नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों लाखों लोग जो हैं वो मुझे अपने टूटे हुए दिल में जगह देते हैं, मेरे लिए दस्ते दुआ उठाते हैं, और ये जो तहरीक हमने शुरू की है इसके तवसत से एक खूबसूरत जिंदगी गुजारने की राह पर चल पड़े हैं। तो ये मेरा ओहदा है, आपकी मोहब्बत मेरा इनाम है, लोगों की दुआएं मेरा समर हैं, और इसके अलावा और कोई शय नहीं। बाकी अगली बात कि जी मैं अपनी कहानी सुनाऊं, तो कहानी मेरी वही है जो एक आम पाकिस्तानी की कहानी है, कोई इसमें गैर मामूली बात नहीं।
اللہ تعالیٰ اس کہانی کو خوبصورت بنا کر اس لوگوں کے سامنے رکھ دیا. ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. کہانی ویسے ہی شروع ہوتی ہے جیسے ایک عام انسان، ایک عام بچہ ایک متوسط گھرانے میں جنم لیتا ہے. اخلاقیات اور اعلیٰ اقدار کا حصول اسے پہلے سے دل سے سکھایا جاتا ہے. سچائی کی تعلیم دی جاتی ہے اور خدمت کا سبق دیا جاتا ہے. تو میں ٹوٹے پھوٹے اسکولوں میں پڑھتا رہا جہاں پر در و دیوار بھی ٹوٹے ہوتے ہیں اور جہاں پر فرش بھی ٹوٹا ہوتا ہے اور جہاں پر ٹاٹ پہ بیٹھ کر تعلیم حاصل کی جاتی ہے. تو پرائمری اسکول میں ٹاٹ پہ بیٹھتا رہا، ہائی اسکول میں بھی میں ٹاٹ پہ بیٹھتا رہا، اور غالباً 8ویں یا 9ویں جماعت میں ڈیسک دیکھے ہم نے بڑا حیرت ہوئی کہ بھئی یہ کرسیوں پہ بھی طالب علموں کو بٹھایا جاتا ہے. تو اس طرح میں نے میٹرک کر لیا. پھر اس کے بعد ایف ایس سی میں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے کی. تو گورنمنٹ کالج میرے لیے بڑی ایک خوبصورت ایک جگہ تھی. وہاں پر میں نے زندگی کی بہت ساری نئی چیزیں، اچھی چیزیں سیکھی. گورنمنٹ کالج لاہور آپ کو پتہ ہے کہ کسی زمانے میں ایک بڑا پریمیئر انسٹیٹیوشن ہوتا تھا. تو اس میں ابھی تک ان بڑے لوگوں کی خوشبو اور مہک ہے جو وہاں پر پڑھتے رہے. اس میں پروفیسر آرنلڈ کی مہک ہے، اس میں علامہ اقبال کی مہک ہے، اس میں فیض احمد فیض کی مہک ہے، اس میں صوفی تبسم کی مہک ہے، اس میں بڑے بڑے ادیبوں، دانشوروں اور بڑے بڑے کھلاڑیوں اور بڑے بڑے سیاستدانوں، مدبروں کی مہک ہے. تو گورنمنٹ کالج نے مجھے بہت کچھ سکھایا، بہت کچھ وہاں سے. گورنمنٹ کالج کی جو دن ہے وہ میری شخصیت کی تعمیر میں بڑا انہوں نے کلیدی کردار ادا کیا. تو بہرحال گورنمنٹ کالج کے بعد ہم کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں آ گئے. تو یہ جو چوائس آف پروفیشن ہے، آپ کو پتہ ہے کہ دیہاتی معاشرے میں یہ والدین کہتے ہیں جی میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا، میرا بیٹا انجینئر بنے گا، اور اس بیٹے کو یا اس بیٹی کو اپنے والدین کے ان خواہشوں کا احترام کرنا پڑتا ہے. تو میں بھی الحمدللہ میڈیسن کا سفر مکمل ہوا. تو پھر میں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ میرا دل نہیں ہے اس کام میں، اور جس کام میں آپ کا دل نہ ہو اس میں آپ کوئی ترقی کی بڑی منزل پہ نہیں پہنچ سکتے. تو میں نے کہا کہ جی مجھے اگر آپ سول سروس میں جانے کی اجازت دے دیں تو شاید میں ایک اچھی کنٹریبیوشن کر سکوں، زندگی میں کچھ لوٹا سکوں، اور جو سبق آپ نے بچپن میں مجھے دیا ہے اخلاقیات کا اور خدمت کا، وہ میں زیادہ بہتر طریقے سے کر سکوں. تو وہ مان گئے، اور پھر میں نے سی ایس ایس کا امتحان دیا، اس میں بڑی اچھی پوزیشن لے لی، اور میں شور کوٹ میں اور شیخو پورہ میں اور چنیوٹ میں اسسٹنٹ کمشنر رہا. اور بس اس کے بعد پھر میں ترقی کر کے لاہور چلا گیا. پھر میں بیرون ملک مجھے 2 سال کے لیے پڑھنے کے لیے چلا گیا. تو یوں یہ سلسلہ چلتا رہا. 2003 میں آ کر مجھے یہ احساس ہوا کہ بھئی ترقی کے لیے تو یہ میدان ٹھیک ہے، یہ بڑا اس میں ناموری ہے، اس میں عزت ہے، اس میں روب دبدبہ ہے، شان و شوکت ہے، لیکن اس میں بھی وہ آزادی نہیں ہے، وہ فکر کی اور وہ عمل کی جو انسان کو کوئی بڑا کام کرنے کی طرف لے کے جاتی ہے. ظاہر ملازمت ہے تو آپ رولز، ریگولیشنز، پروسیجرز کے مطابق کام کرتے ہیں. آپ کے اپنے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ اس میں آزادی نہیں ہوتی. تو میں نے ایک دفعہ پھر بغاوت کی. میں نے کہا کہ چلیں اس نوکری کو بھی چھوڑتے ہیں، کوئی اور کام دیکھتے ہیں. اب اس دفعہ یہ ذرا فیصلہ زیادہ مشکل تھا کہ آپ کو پتہ ہے جس علاقے سے، جس دیہات سے آپ رہتے ہیں وہاں پر بھی پٹواری کی نوکری کوئی نہیں چھوڑتا، اور پھر وہ ہماری نوکری. تو میں نے میرے والدین نے پھر کہا کہ بھئی تم کیا کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ جی زندگی میری ہے، اسے بسر کرنے کا اختیار بھی میرا ہونا چاہیے، فیصلہ بھی مجھے ہی کرنا چاہیے. اور یہ میں نے زندگی میں اس وقت تک سیکھ لیا تھا کہ وہی کام کرنا چاہیے جو انسان کو اچھا لگے، جس میں اس کا دل ہو. کیونکہ اگر آپ اس کے اندر پوری طرح اس کام میں اپنے آپ کو، جسے کہتے ہیں عشق کے ساتھ وہ کام نہیں کرتے، تو پھر آپ کو کامیابی نہیں مل سکتی. تو یہ بھی پیغام میں آپ کے توسط سے، آج کے پروگرام کے توسط سے سننے والوں کو، نوجوانوں کو دینا چاہتا ہوں کہ وہ اس بات سے فکر مند نہ ہوں کہ روٹی کہاں سے ملے گی، رزق کیسا ہوگا.
وہ دل کی آواز کو سنیں، اور جب وہ دل کی آواز کو سنیں گے تو پوری کائنات جو ہے وہ ان کی ہم رکاب ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں ان کے ساتھ ہو جائیں گی، کیونکہ خدا خود یہ چاہتا ہے کہ انسان اپنے پوٹینشل کو ریئلائز کرے۔ اس نے کائنات بنانے کے بعد انسان کو بھیجا اس دنیا میں کہ جاؤ جا کر اس کو اور خوبصورت بناؤ۔ تو آپ اگر اس کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو وہی کام کرنا چاہیے جو آپ کو اچھا لگتا ہے یا آپ کو آتا ہے یا جس سے خلق خدا کی بہتری ہوتی ہے۔ تو یہ 3 فیصلے کرنے چاہیے، یا فیصلہ کرتے ہوئے ان 3 چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے کہ جو آپ کام کرنا چاہتے ہیں کیا وہ اچھا لگتا ہے، دوسری چیز کہ کیا آپ اس کو بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں، تیسری چیز کہ کیا وہ کام خلق خدا کے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ 3 اگر آپ بنیادی عوامل کو سامنے رکھیں تو پھر چوتھا کام کہ جی آپ کی روٹی روزی رزق کا سلسلہ کیسے چلے گا، وہ اللہ تعالیٰ خود اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، وہ خود بخود اس کو پورا کر دے گا۔ تو یہ کوئی پریشانی یا فکر کی بات نہیں ہونی چاہیے، یہ میری زندگی کا حاصل ہے ابھی تک۔ تو بہرحال 2003 میں نے استعفیٰ دے دیا، پھر اخوت شروع کی۔ اخوت کے بارے میں آپ کو بھی پتہ ہے، آپ نے اپنے دوستوں کو بھی ساتھیوں کو بھی بتایا ہوگا کہ ہم چھوٹے قرضے دیتے ہیں، ہم بھیک نہیں دیتے، ہم خیرات نہیں دیتے، ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہاتھ نہیں پھیلانا، محنت کرنی ہے، اس لیے کہ دینے والا ہاتھ لینے والے سے بہتر ہوتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ لو 10,000 20,000 30,000 40,000، کوئی دکان بنا لو، کوئی ریڈی بنا لو، کوئی چنگسی بنا لو، کوئی سلائی کڑھائی کا کام شروع کر دو، کوئی کسی قسم کا اور کام۔ 150 ایسے کاروبار ہیں جو 30 40 50,000 روپے سے 60,000 روپے سے شروع ہوتے ہیں۔ تو تم کائنات کا حسین ترین تخلیق ہو، تم محنت کرو، تم ایک مصور کی طرح اس دنیا کو خوبصورت بنانے کے لیے آئے ہو، تو یہ 10 20 30,000 کی نوکری سے کہیں بہتر ہے کہ تم اتنے پیسے اگر شام کو خود ہی کما لو۔ تو یہ ہمارا کام ہے، ہم بغیر سود کے چھوٹے قرضے دیتے ہیں، لوگ اس سے کاروبار کرتے ہیں، ان کو نوکری کی ضرورت نہیں پڑتی، اپنی بہتری کی طرف شروع سفر کر دیتے ہیں۔ یوں یہی تجارت ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 80-90% رزق جو ہے وہ تجارت میں۔ تو ہم تجارت کی طرف، کاروبار کی طرف لوگوں کو مائل کرتے ہیں، لیکن کیسے کرتے ہیں؟ بغیر سود کے۔ یہ بھی اللہ کے رسول اور اللہ کا حکم ہے کہ سود سے بچ کے چلنا ہے، تو ہم اس کو سرمایہ دیتے ہیں، اور وہ سرمایہ کے پیچھے بھی یہ جذبہ ہے کہ مواخات کے جو توسط سے وہ قرضہ دینا ہے، یعنی ہم نے ایک رشتہ قائم کرنا ہے اس شخص سے جسے ہم نے قرضہ دیا، اور اس رشتے کو ہم کہتے ہیں مواخات، یعنی بھائی چارہ، اخلاص، محبت، پیار، قربانی، ایثار۔ تو جیسے آپ کو آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے اگر بہت کچھ دے رکھا ہے، میں آپ کا دوست ہوں تو میں آپ کے پاس آ کے کہوں گا کہ میری مدد کریں، تو آپ اس مدد کو مواخات مدینہ کے تصور میں کریں گے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ ہیوز اور ہیو ناٹس کی آپس میں دوستی ہونی چاہیے، انصار اور مہاجر کا جو وہ کہانی ہے۔ تو مواخات وہ سرچشمہ ہے جہاں سے ہم نے سیکھا کہ غربت بھائی چارے سے ختم ہوگی، کسی کو اپنا بنانے سے ختم ہوگی۔ اور پھر ہم نے کہا کہ اس کے لیے حکمت عملی، وہ چھوٹے قرضے دیں گے ہم 10-20 ہزار، اور وہ بغیر سود کے دیں گے، اور پھر لوگوں کو ہم تجارت کی طرف مائل کریں گے تاکہ وہ آگے بڑھیں۔ تو کہانی بڑی طویل ہے امجد فاروق، 10,000 سے شروع ہوتی ہے، آج الحمدللہ 110 ارب روپوں کی رقم 40 لاکھ قرضوں کی صورت میں پورے پاکستان میں دے چکے ہیں۔ آپ کی مٹی سے، آپ کے وسیب سے بڑی محبت ہے، وہاں پر ہم نے یہ کام شروع کیا، اور کئی ارب روپے، ہم کوئی 10-20 ارب روپے دے چکے ہیں مظفر گڑھ ڈسٹرکٹ میں، ڈی جی خان ڈسٹرکٹ میں، لیا ڈسٹرکٹ میں، اور راجن پور ڈسٹرکٹ میں، اور پھر رحیم یار خان ڈسٹرکٹ میں، اور بہاول پور میں۔ یہ سارا کا سارا جنوبی جو پنجاب ہے، یہ مجھے بہت اس سے محبت ہے۔ اب آپ مجھ سے پوچھیں گے اس محبت کی کیا وجہ ہے، تو اس محبت کی وجہ یہ ہے کہ سب سے یہ لوگ بڑے اچھے ہیں، یہ مٹی بڑی اچھی ہے، یہ میرے دوست یہاں پر غلام فرید، جو ہمارے فرید کمال فرید تھے، وہ وہاں پر رہتے ہیں، کلیم اللہ صاحب یہاں پر رہتے ہیں، آپ یہاں پہ رہتے ہیں۔ تو یہ دوستوں سے محبت ہے، اور اس کے علاوہ بھی ایک وجہ ہے کہ میری بیگم کا تعلق بھی ضلع ڈی جی خان سے ہے۔ تو یہ سارے رشتے مجھے کھینچتے ہیں آپ کی طرف، مجھے ہمیشہ ایک ٹھنڈی ہوا کا احساس ہوتا ہے جب میں جنوبی پنجاب کے بارے میں سوچتا ہوں۔ تو صحراؤں کی وسعت ہے وہاں پر
وہاں کے کانٹے بھی مجھے پھول لگتے ہیں. اور وہاں پر جو حضرت بابا فرید کی توسط سے وہاں پر جو راجن پور میں جو ہمارا ایک بڑا روحانی مرکز ہے، تو وہ بھی میرے لیے ایک بڑی کشش اور بڑی وہاں پر. تو جنوبی پنجاب نے صوفی پیدا کیے ہیں، محبت کرنے والے پیدا کیے ہیں، ایثار پیدا کرنے والے پیدا کیے ہیں. اور یہ جو ہے جگہ جو ہے، اس میں ابھی وہ جس سے کہتے ہیں نا کہ وہ خچرا پن جیسے کہتے ہیں نا، مکاری نہیں آئی ابھی، یہ اس میں سادگی ہے. تو مجھے یہ اچھی لگتی ہے. تو ہم نے وہاں پر بڑا کام کیا ہے. تو وہاں سے ہم نے بچوں کو پڑھانا بھی شروع کیا ہے، قرضے بھی دیتے ہیں. تو یہ چھوٹے قرضوں کا کام جب کامیابی کی طرف گامزن ہوا، تو پھر ہم نے کہا کہ اب ہم بچوں کو پڑھانے کے لیے ایک یونیورسٹی بنائیں گے جس میں ہم فیس نہیں لیں گے. اب آپ کہتے ہیں نا یہ فیس نہ لے کے یونیورسٹی کیسے چلے گی؟ تو ہم کہتے ہیں کہ بھی اگر بغیر سود کے قرضہ دیا جا سکتا ہے تو بغیر فیس کے تعلیم بھی دی جا سکتی ہے. اور ہم یہ مفت تعلیم نہیں دے رہے. بظاہر لگتا ہے کہ مفت دے رہے ہیں جی، کھانا پینا کپڑے ٹیوشن سب کچھ فری ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑا بوجھ ہم لاد رہے ہیں اس بچے کے اوپر. ہم اسے کہتے ہیں کہ 10-20 سال کے بعد تم نے فیس دینی ہے. یعنی وہ شخص جب ایک بڑا آدمی بن جائے گا تو پھر وہ ہمارے ساتھ مل کر ایک اور مواخات کا قدم اٹھائے گا، کسی اور بچے کو اپنا بنائے گا، کسی اور بچے کو پڑھائے گا، کسی اور بچے کا راستہ جو ہے وہ آسان کرے گا. تو یہ ایک تسلسل ہے. آپ نے ایک لوہے کی زنجیر دیکھی ہے جس میں ہلکا در ہلکا، کڑی در کڑی ایک طویل سلسلہ بنتا جاتا ہے. تو ہم یہ ایک انسانی زنجیر بنا رہے ہیں مواخات کی. اس میں ایک آپ ہلکا ہیں، ایک میں ہلکا ہوں. ہر روز ایک شخص اس میں شامل ہوتا ہے. جب یہ زنجیر پورے پاکستان کو اپنے حصار میں لے لے گی تو اس وقت ہماری جو ہے نا یہ مشن، ہمارا جو ویژن جو ہے یہ پورا ہو جائے گا. تو یہ اخوت کی لمبی کہانی نہیں ہے. لمبی کہانی پڑھنی ہے تو پھر آپ کو اخوت کا سفر ہماری کتاب پڑھنی پڑے گی. تو یہ آج کے پروگرام میں تو میں نے صرف اتنا ہی آپ کو بتایا کہ اب تک کی اس کہانی کا جو نچوڑ وہ یہ ہے کہ میں ایک عام آدمی ہوں. ہمارے کام کو قبولیت جو ہے یہ اللہ نے عطا فرمائی ہے، اور ہمارے لیے اعزاز یہ ہے کہ ہم آپ کے دل میں رہتے ہیں اور آپ ہمیں اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں. تو میں نے بڑی محنت سے ٹاٹ کے فرش سے شروع کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی قبولیت بخشی کہ آج دنیا کا سب سے بڑا ادارہ بن گیا جس میں 7,000 افراد ملازم ہیں. اور مجھے اقوام متحدہ میں یہ اس ادارے کے اوپر، جہاں پر 85 ممالک کے وفود بیٹھے تھے، کوئی صدر تھے، کوئی وزیر اعظم تھے، تو وہاں پر گفتگو کرنے کا موقع ملا. تو یہ اللہ کا کرم ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ انسان نے وہی کام کرنا چاہیے جس میں اس کا دل ہو، محنت، امانت، دیانت، صداقت. اور وہ جو کسی بزرگ نے کہا کہ اگر جنت لینی ہے تو پھر عبادت کرو، اور اگر خدا کو حاصل کرنا ہے تو پھر خدمت کرو. تو دونوں کام کرنے چاہیے، عبادت بھی کرنی چاہیے، خدمت بھی کرنی چاہیے، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جس پہ چل کر آپ خدا کی رضا بھی حاصل کرتے ہیں. اور ایک خوبصورت، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں، اور آپ بھی یقیناً سوچتے ہوں گے کہ ہمارا مقصد کیا ہے زندگی میں، اس دنیا میں آنے کا. تو مقصد یہی ہے کہ ہم اس کائنات کو خوبصورت بنائیں. اور جب ہم اپنے رب کے حضور پیش ہوں تو شرمندگی سے ہمارا سر جھکا ہوا نہ ہو. ہم کہہ سکیں کہ اے خدا، اے میرے رب، تو نے مجھے اس دنیا میں بھیجا اور یہ میرے دامن میں کچھ پھول ہیں جو میں آج تمہارے لیے لے کر آیا. تو یہ خواہش ہے اس کے پس منظر میں، ساری جد و جہد میں. اور مواخات کا لڑ ہم نے پکڑا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، سود سے بچتے ہیں، اور محبت کی فصل بوتے ہیں. اور محبت کی فصل ایسی ہے کہ بوئیں گے تو گلاب ہی ملیں گے، کانٹے نہیں ملیں گے. تو یہ میں آپ کے توسط سے پیغام دیتا ہوں لوگوں کو: محنت، دیانت، امانت، صداقت، بڑا خواب دیکھنا، اور پھر کسی بڑے دروازے کے ساتھ جڑ جانا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو میں اسی پہ اکتفا کروں گا. آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو سوال پوچھیں، کوئی اور بات کہنی ہے تو کوئی اور بات کہیں. بہت زبردست ڈاکٹر صاحب. اصل میں میں آپ کی چاہتا آواز یہی نہیں تھا آ رہی، کہ آپ کی آواز نہیں آواز آ آ رہی. رہی ہے، آ رہی ہے آواز، آ رہی ہے سر؟ نہیں، بہت آواز آ کم رہی ہے، آواز آپ. آواز اب آ رہی ہے سر؟ نہیں، آپ کی آواز نہیں آ رہی. کوئی ادھر سے تو نہیں کیا تم نے؟
السلام علیکم. آواز آ رہی ہے سر؟ نہیں سر، آپ کی آواز بہت آواز معمولی، اس کو کچھ نہ کرو اب یار. آ نہیں، رہی ہے آپ کی سر آواز ہلکی سی بدن سی ہے لیکن آ نہیں رہی مجھے. وہ تو بند کرو، تو نہیں کچھ چلایا آپ؟ بند کر دو سر. آواز آ رہی ہے میری؟ آواز جی آواز آ بہت رہی ہے؟ کم آ رہی ہے آواز. کیا والیوم کم ہے؟ آواز آ رہی ہے سر اب؟ جی مجھے آپ کی آواز بہت مدھم آ رہی ہے، تھوڑی سی بہتر اب ہوئی بھی ہے. کم آ رہی ہے. اب بھی کم آ رہی ہے آواز. اب کچھ جی ہوئی ہے کم ہے، بہتر؟ آپ سوال کریں، میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. جی 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 ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ ظاہر ہے آج کی ہماری نوجوان نسل ہے وہ آپ کو دیکھ رہی ہے، سن رہی ہے. اس وقت بہت مشکل ٹائم میں ہم سمجھتے ہیں کہ سہولیات کم ہیں، سہولیات کا فقدان ہے، ہمارے مطالبات ہیں کہ ہماری سڑکیں بنے، یونیورسٹیاں بنے، کالج بنے. لیکن آپ کا بھی ایک وقت تھا جب آپ پڑھے ہیں، آپ کنگ ایڈورڈ کالج تک پہنچے ہیں اور آج آپ پوری دنیا کو ایک میسج دے رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں، اخوت کا راستہ دکھایا ہے. تو آج کا نوجوان جو ہے اس کو آپ کیا پیغام دیں گے کہ ان مشکل حالات میں وہ حکومت کی طرف دیکھے یا خود کرے؟ جی دیکھیں، پیغام تو میں نے اپنی پوری گفتگو میں پیغام ہی دیا ہے. 2 کام آپ کریں لوگوں نے اگر زندگی میں کامیابی حاصل کرنی ہے، جو میں نے سیکھا ہے. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ اپنے لیے ایک خواب دیکھیں. آپ یہ سوچیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. آپ اپنی زندگی کا مقصد ڈھونڈیں. اس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ آپ اپنی ایک ویژن بنائیں کہ میں نے کیا کرنا ہے. اگر ہم ذاتی طور پر ویژن بنائیں، ہم کہتے ہیں ہم ڈاکٹر بننا ہے، استاد بننا ہے، انجینئر بننا ہے، کاروبار کرنا ہے. یہ ہے پہلا حصہ آپ کا کہ آپ ایک اپنے لیے منزل کا تعین کرتے ہیں. پھر دوسرا حصہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے کہ پھر آپ اپنی زندگی کو وقف کر دیتے ہیں اس کام کے لیے. اسے عشق کہتے ہیں. عشق کہ آپ نے جو مقصد چن لیا اپنا، اس کے ساتھ جب آپ کا عشق ہوگا تو پھر آپ اس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. یہ میں آپ کو بڑی یقینی بات کہہ رہا ہوں کہ منزل کا تعین اور اس کے بعد ساری دنیا کو فراموش کر کے اس منزل کے حصول کے لیے وقف ہو جانا، یہی کامیابی. تو پہلا پیغام تو میرا یہ ہے کہ آپ اپنے لیے ایک مقصد چنیں اور پھر صبح و شام، دن رات دنیا کے جھمیلوں سے دور ہو جائیں اور اپنے اس مقصد کے لیے کام کریں. جتنا زیادہ آپ اس مقصد کے لیے کام کریں گے اتنا زیادہ آپ کا کامیابی کا امکان بڑھ جائے گا. اچھا، اب اس کے علاوہ 4 چیزیں اور بھی چاہیے. پہلی چیز تو خواب اور مقصد ہے. دوسری یہ فیصلہ کہ اب میں نے بس اور کچھ نہیں کرنا، زندگی اسی کے لیے وقف کرنی. 4 چیزیں ہیں. پہلی چیز کو کہتے ہیں ہم نالج، یعنی جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں اس کا بھرپور نالج حاصل کریں. دوسرا یہ ہے کہ کچھ سکلز لے لیں. کمیونیکیشن سکلز ہیں، کانفلکٹ مینجمنٹ سکلز ہیں، ٹائم مینجمنٹ سکلز ہیں، آرگنائزیشنل سکلز ہیں، ٹیم ورکنگ سکلز ہیں، ٹیم میکنگ سکلز ہیں. یہ جو آپ کی سکلز ہیں یہ آپ کو تیار کریں گی آپ کی منزل تک لے جانے کے لیے. تو پہلی چیز، اگر آپ نے ڈاکٹر بننا ہے تو پورا سائنس کا، ڈاکٹری کا مکمل نالج کا احاطہ کریں. دوسری سکلز حاصل کریں. تیسری ہے آپ کی ذہانت، ایبلٹیز. جس طرح ذہن ہے نا، یہ کمپیوٹر کی طرح ہے، یہ انفارمیشن اکٹھی کرتا ہے، پھر کچھ اس کو پروسیس کرتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے. تو یہ ذہانت تو آپ کو پہلے ہی خدا نے دے رکھی ہے، لیکن اس کو استعمال کریں. اور چوتھی چیز ہے وہ ہیں کچھ ٹریٹس، ہم کہتے ہیں خوبیاں. نالج، سکل اور ایبلٹی ضائع چلی جائے گی اگر آپ کے اندر وہ خوبیاں نہیں. وہ خوبیاں کیا ہیں؟ امانت، دیانت، صداقت، محنت، ایثار، قربانی، ٹیم بلڈنگ، دوسروں سے محبت، دوسروں کی خدمت، اخلاقی اقدار. ان کے بغیر، وہ جیسے کہا نا اقبال نے کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے جنگ ازی. اگر یہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں. تو یہ 4 چیزیں آپ نے پیدا کرنی ہے اپنے اندر کے
اپنی شب و روز محنت سے آپ نے سب سے پہلے تو نالج حاصل کرنا ہے، پھر سکلز لینی ہے، پھر ایبلٹیز پروڈیوس کرنی ہے، اور پھر ان خوبیوں کو ڈھونڈنا ہے۔ میں پھر سے دہراؤں گا، امانت، دیانت، صداقت، انٹیگریٹی، اخلاقیات، حسن سلوک، یہ ساری چیزیں۔ تو جب یہ چاروں چیزیں آپ کے پاس ہوں گی تو پھر آپ نے جو خواب دیکھا ہے اس کی طرف آپ کا سفر جو ہے وہ اور آسان ہو جائے گا۔ بس یہی راز ہے، اسی راز کو جتنا غور کریں گے، باقی سب کہانیاں ہیں۔ میں نے ایک امریکی پروفیسر سے پوچھا کہ لیڈر کون ہوتا ہے، تو اس نے کہا کہ جی میری 70 سال عمر ہو گئی ہے اور میں نے کوئی 10 20 50 ہزار کتابیں پڑھی ہیں اور میں نے اتنے بڑے پی ایچ ڈی کے تھیسس لکھے ہیں، مجھے بھی آج تک سمجھ نہیں آئی کہ لیڈرشپ کیا ہے۔ اور پھر اس نے مجھے کہا کہ اگر چند حرفوں میں پوچھنا چاہتے ہو تو لیڈرشپ 2 کام ہیں، خواب دیکھو اور خوابوں کے لیے وقف ہو جاؤ۔ بس اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم آدھے لوگ تو خواب ہی نہیں دیکھتے، وہ کہتے ہیں بس یہ زندگی جیسی ہے گزار دو، اور جو خواب دیکھتے ہیں وہ پھر انصاف نہیں کرتے، اپنے آپ کو وقف نہیں کرتے اس کے لیے، تھک جاتے ہیں۔ دیکھیں نا، جو عشق کرتا ہے، جو اگر ایک شخص کے ساتھ عشق ہے، ہیر کا رانجھے کے ساتھ عشق ہے، تو رانجھے نے دنیا کو بھلایا تو وہ رانجھا بنا، ٹھیک ہے نا۔ شیریں اور فرحاد کی کہانی لے لیں، جب آپ اپنے عشق کے لیے دنیا کو بھلاتے ہیں تو پھر آپ کو عشق ملتا ہے اور پھر آپ کا نام ہوتا ہے، پھر آپ کو کامیابی ملتی ہے۔ تو یہی لیڈرشپ ہے۔ لیڈرشپ جو ہے وہ ایک مخصوص عمل کا نام ہے، تو اس کے لیے 2 پہلو رکھنے پڑیں گے، خواب دیکھیں اور عمل کریں۔ باقی چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اچھا، پھر یہ 2 مرحلے آتے ہیں زندگی میں۔ پہلے مرحلے میں تو انسان اپنے لیے خواب دیکھتا ہے، آپ نے بھی اپنے لیے خواب دیکھ لیے، اور پھر ایک مقام آتا ہے جب آپ اپنے خوابوں سے بلند ہو کر دوسروں کے لیے خواب دیکھتے ہیں۔ یہ جو آپ نے وسیب بنایا یہ دوسروں کے لیے خواب ہے۔ تو بات یہ ہے کہ بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنے خواب پورے کرنے کے بعد اپنی زندگی کا بقیہ حصہ دوسروں کے خواب پورے کرنے کے لیے وقف کرتا ہے۔ اگر آپ نے اپنے لیے بہت کچھ لے لیا تو بس کسی جگہ پہ رک بھی تو جانا چاہیے نا۔ ایک شخص ایک گاڑی کے بعد دوسری گاڑی، تیسری گاڑی کیوں خریدتا ہے اگر ایک سے ہی گزارا ہو جائے؟ کہ اس پاکستان میں 99% لوگوں کے پاس ایک بھی نہیں ہے۔ تو یہ مقام جب انسان کے اپنے خواب پورے ہو جائیں اور پھر وہ دوسروں کے خوابوں کے لیے کام شروع کر دے، یہ ہے اصل میں سماجی قیادت کی ذمہ داری۔ تو یہ 2 کام کرنے ہیں، پہلے اپنے خواب پورے کریں اور پھر دوسروں کے لیے بھی وہی سوچیں۔ ویسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو اپنے بھائی کے لیے وہی سوچنا چاہیے جو وہ اپنے لیے سوچتا ہے۔ جی پیغام تو ہو گیا۔ آواز آپ کی بہت مدھم آ رہی ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ آپ واقعی راجن پور میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا سر، آواز ایسے ہے کہ آپ جو بھی ہے اللہ کی مرضی۔ اب یہاں پر آج آپ نے کنکلوڈ کر دیا کہ زندگی میں خواب دیکھیں، ان خوابوں کے لیے اپنی جان لگا دیں، اب جا کے وہ خواب بھی پورے ہوں گے اور آپ کو اپنی منزلیں بھی ملیں گی۔ یقیناً اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ آج ہمیں جو دوست دیکھ رہے ہیں، میں چاہتا ہوں وہ آپ سے محبت کرتے ہیں، اگر ان کا نام آپ تک پہنچ جائے گا تو وہ دوست بھی خوش ہو جائیں گے اور وہ سمجھیں گے کہ ہم نے اظہار کر دیا۔ فہیم عباس خان کہتے ہیں گریٹ مین امجد ثاقب صاحب جنہوں نے اخوت کے ادارے کی بنیاد رکھی۔ چودھری نعیم ریاض صاحب کہتے ہیں ماشاءاللہ انکل امجد فاروق صاحب، اللہ پاک آپ کو مزید عزتوں سے نوازے۔ ملک حیدر بوہڑ وہ بھی اسی طرح پرسنالٹی فخر پاکستان حافظ کلیم اللہ تگا صاحب کہہ رہے ہیں، یہ ہمارے کونسلر ہیں، وہ کہتے ہیں فخر پاکستان۔ ڈاکٹر اپنا سید ریاض جازب صاحب ہمارے میڈیا سے ہیں، ڈی جی خان سے، وہ فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، آئیڈیل پرسنالٹی ہیں۔ مرزا ادریس ایڈوکیٹ چیئرمین ہیں ہیومن رائٹس ڈیفینڈر کے، ماشاءاللہ زبردست۔ رضوانہ دورانی صاحب
मुझे बंद कर दो भाई ऐसे। तो ठहरो ठहरो। तुमने चलाना है तो चला लो। आ रही है सर कुछ आवाज? जी अब थोड़ी सी आ रही है। तो अमजद फारूक साहब, मैं आपके जितने साथी सुन रहे हैं मैं उनके लिए बड़ा उनका मशकूर हूं कि उन्होंने मेरी ये गुफ्तगू सुनी है और अपने अच्छे अच्छे ख्यालात का इजहार किया है। मेरा ख्याल है कि ये एक नशिस्त आपके साथ और होनी चाहिए जिसमें सिर्फ सवाल जवाब हों, दोस्तों के सवाल हों और आपके सवाल हों, तो फिर जरूरी ज्यादा है सर, बहुत जरूरी है। मौका मिल जाएगा। ताकि ये इंटरप्शन हो गई है। बिल्कुल बारगाह इसमें हमारे शिराजी साहब देख रहे हैं आपको, खानेवाल से डिप्टी कमिश्नर अपना खानेवाल हैं, शिराजी साहब वो देख रहे हैं, और बहुत से दोस्त हैं। एक लंबी फहरिस्त है सर, उनके अपने जज्बात है जो इजहार करना चाहते थे। अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में बरकत दे। आवाज का भी इशू आ रहा है, अल्लाह ताला आपके काम को, आपके ख्वाब को, आपकी सोच को, और अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तादेर सलामत रखे। सबकी यही दुआएं हैं। सब आपको ये समझते हैं कि हमारे पाकिस्तान के लिए आप और किरदार जो है वो बिलाशुबा हमारे पाकिस्तान में एक तब्दीली ला सकते हैं ख्यालात में, नौजवानों में। तो इंशाअल्लाह हम आपकी तरफ नौजवान देख रहे हैं और यकीन है कि आने वाले वक्तों में इंशाअल्लाह जरूर जो नौजवान है वो आपके रास्ते पर चलेंगे और मंजिलें पाएंगे। बहुत मेहरबानी। आवाज जी जी बिल्कुल, मैं आपको दोबारा आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपके लिए दोबारा दुआ गो हूं और सब सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए। और आज हम सब मिलकर एक ख्वाब और देखेंगे कि हम देखेंगे कि हमारा वतन, हमारा मुल्क जो है, हमारा मुआशरा जो है, इसमें कोई शख्स भूखा ना रहे, कोई शख्स बगैर छत के ना रहे, कोई शख्स बगैर रोजगार के ना रहे, कोई बीमार ऐसा ना हो जिसको दवा ना मिल सके। तो ये ख्वाब है मेरा, आपका, हमारा सबका आज। और हम दुआ मांगेंगे सब कि अल्लाह ताला हमारे इस ख्वाब को पूरा करे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ख्वाब वो नहीं होते जो सोते हुए देखे जाएं, ख्वाब तो फिर इंसान को सोने नहीं देते। तो ये वो ख्वाब है कि अब इसके लिए हमें जिंदगी वक्फ करना चाहिए, अपने अपने हिस्से की जो काम है वो करना चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला हम अपनी जिंदगी में ये ख्वाब पूरा होता हुआ देखेंगे कि हर शख्स को इज्जत और एहतराम से जिंदा रहने का हक मिल जाए। अल्लाह ताला आपको, आपके सुनने वालों को, देखने वालों को और अहले खाना को बहुत बहुत खुशियां और मुसरतें दे और हम सब जो हैं सेहत के साथ, इज्जत और ईमान के साथ जिंदगी गुजारें। बेहद शुक्रिया अमजद फारूक, आपका अल्लाह ताला खुश रखे। अल्लाह हाफिज। बहुत मेहरबानी सर, बहुत मेहरबानी, जजाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको तादेर सलामत रखे और इसी तरह आप हमें ख्वाब दिखाते रहे और रास्ता दिखाते रहे।